पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आएं। किसान कार्ड की तकसीम का मरहला आज से बहावलपुर में शुरू किया गया है, आप लोग तशरीफ रखिए। और जनाब फ़खर इमाम साहब, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आइए। आज पहले जो कार्ड का नाम है वो खादिम हुसैन तबस्सुम साहब हैं। हमारे दूसरे किसान हैं इफ्तिखारुद्दीन कुरैशी। रुकिएगा सर। मोहम्मद जफर इकबाल। फजल इलाही। जनाब राना मोहम्मद वकास। जनाब मोहम्मद नादिर। और जनाब मोहम्मद मुनव्वर साहब। और 3 शील्ड्स हैं जिनका मुझे अभी कहा गया है देनी है। और पहली शील्ड है जो वजीर आजम से वसूल करेंगे डॉक्टर अतहर महबूब, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। सर प्लीज तशरीफ लाइए। रिसर्च की दुनिया का जाना पहचाना नाम डॉक्टर इकबाल बंदेशा, प्रोफेसर। जी बस ये 3। और डॉक्टर अली प्लीज तशरीफ लाइए। बहुत सारी तालियों में बहुत शुक्रिया सर। अब मैं निहायत अदब से मुल्तमिस हूं आज की तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब वजीर आजम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, फेडरल मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेरे किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि सारे तो किसान नहीं आ सकते। 28 लाख हैं किसान, नहीं 70 लाख, 84 लाख माशाल्लाह हमारे मुल्क में किसान हैं, जो बहुत बड़ी इस मुल्क का एहसास है। और ये जो सारा आज हमने प्रोग्राम किया, इसका मकसद ही एक पैगाम देना है कि ये मुल्क अपने 83 लाख किसानों की मदद जब कर गया तो मुल्क उठ गया। हमारे जो किसान हैं, मेहनत कश लोग हैं। बिल्कुल इसने जमशेद चीमा ने सही बात की कि एक मुहिम चली हुई थी कि बड़े जागीरदारों ने मुल्क तबाह कर दिया। और उससे लोगों को, जो शहर में रहते हैं लोग, वो तो फर्क ही नहीं कर सकते जागीरदार और किसान में। 26,000 सारे मुल्क में वो लोग हैं जिनकी जमीन 125 एकड़ से ज्यादा है। 26,000। तो जब लोग कहते थे कि जी जागीरदार टैक्स नहीं देते, उन्होंने ये किया और वो किया और लोगों पे जुल्म किया, तो वो ये नहीं रियलाइज करते कि वो तो 26,000 से भी कम है। असल इस मुल्क की जो जान है वो इस मुल्क के किसान हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज 2 बड़ी
چیزوں سے خوشی ہوئی. ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ تحریک انصاف کے دور میں سب سے بہترین ہم نے اپنے جو محنت کش کسان ہیں، جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کی کسانوں کے پاس اضافی 1100 ارب روپیہ مزید گیا. 1100 ارب روپیہ. اور یہ اس لیے گیا کہ سب سے پہلے جو کسان گنا اگاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے، جو ہم دیکھتے آئے کہ کیونکہ طاقتور اس ملک میں شوگر مل والے ہیں، تو کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں رہی، طاقت کی بالادستی رہی ہے، طاقت کی حکمرانی رہی ہے، قانون کی حکمرانی نہیں رہی. اس لیے کیونکہ طاقتور شوگر مل والے تھے، تو بیچارہ کسان جاتا تھا، ٹرالیز اس کی کھڑی ہیں، قیمت اس کو نہیں ملتی تھی، جو ریٹ دی گئی تھی اس ریٹ سے اسے کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی، اور جو محنت کرتا تھا اس کو اس کا محنت کا پھل نہیں ملتا تھا، اور جو کہ طاقتور تھا وہ بڑے بڑے نفع کما رہا تھا. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہم نے قانون پاس کیا کہ کس دن شوگر ملز کرشنگ شروع کریں گی. اگر وہ نہیں کریں گی ان کو فائن کیا جائے گا. پھر جو قیمت پوری دلوائی، کسانوں کو پوری قیمت دلوائی. کین کمشنرز کو کہا کہ کسانوں کو پوری جو سپورٹ پرائس ہے وہ ملے. تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو 1100 ارب روپیہ مزید گیا کسانوں کے پاس، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ گندم کی قیمت ملی کسانوں کو، گنے کی قیمت ملی، مکئی کی قیمت ملی. اور انشاءاللہ جو ہمارا آگے ویژن یہ ہے کہ کسانوں کی جو ان کی انکم ہے، جو ان کی کمائی ہے، وہ ہم دگنی کریں. جو بھی کمائی مل رہی ہے اس سے دگنی کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ پاکستان کو ہوگا. سب سے بڑا فائدہ جب کسان کمائے گا، وہ اپنی زمین پہ لگائے گا، زمین کی پیداوار بڑھے گی، ملک کو فائدہ ہوگا، غربت کم ہوگی ملک میں. اور جتنی کسان پیداوار کرتا رہے گا، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ جو مہنگائی ہے اس وقت، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک جو دنیا کو چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا، آج جو دکھایا کہ ہماری آبادی کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے. جب پاکستان بنا تھا تو اس ہمارے خطے کی اس پاکستان، ایک تو ایسٹ پاکستان تھا، تو جو ہمارا ویسٹ پاکستان تھا اس کی آبادی مشکل سے 4 کروڑ تھی. 4 کروڑ تھی پاکستان کی 1947 میں آبادی. دیکھتے دیکھتے پہنچ گئی ہے 225 ملین، یعنی کہ 22.5 کروڑ. 4 کروڑ سے 22.5 کروڑ پہ جب آبادی جائے گی تو پیداوار بھی اسی طرح ہمیں اتنی پیداوار زمین سے نکالنی پڑے گی. تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ہم نے ہماری گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، اس کے باوجود 40 لاکھ ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. 40 لاکھ ٹن ہم. اور یہ جو بھی بتایا گیا کہ جو ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے، جو تیل ہے کھانے بنانے کے لیے، وہ جیسے جیسے باہر اس کی قیمتیں دگنی ہو گئی، اتنا ہی ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا، ہمیں بھی قیمتیں بڑھانی پڑی. تو جو آج سارا مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو کسان کی مدد کرنی ہے، کسان کو پیسہ ملے، پھر کسان کی ٹیکنالوجی سے مدد کرنی ہے. اور جو دوسری آج مجھے خوشی ہوئی کہ بہاولپور کی جو اسلامیہ یونیورسٹی، اس کے ابھی جو میں نے ریوارڈ دیے ہیں وائس چانسلر کو اور پروفیسر کو، اور وہ جو پی ایچ ڈی نوجوان علی جو چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، یہ ہے پاکستان کا مستقبل کا راستہ. جب تک ہم اپنے ملک میں ریسرچ نہیں کریں گے،
अच्छी भली हमारी, मुझे बचपन में याद है कि हम दुनिया कहती थी जी फैसलाबाद में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बड़ी क्लास की है, बड़ी उसकी तारीफें होती थी, वो बड़े बड़े बीज बनाती थी। देखते देखते हमारी वो जो यूनिवर्सिटी की जो सारी ताकत थी रिसर्च करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो आज हम क्यों इधर बैठे हुए? ये मुल्क, अल्लाह ने जो जमीन दी है इस मुल्क को, जो हमारे पास 12 मौसम दिए हैं, हम तो कुछ भी कर सकते थे। अभी जमशेद चीमा ने आपको बताया कि कितनी चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो हम पाकिस्तान में सारी उगा सकते हैं। जिस मुल्क के पास 12 मौसम हो, हर चीज वो उगा सकता है पाकिस्तान में, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो, जोनिंग की जाती, बताया जाता कि किस जगह पे क्या चीज अगर उगाएं तो उसका ज्यादा फायदा है। जिस तरह मैं कहता हूं, अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस, वो जो मोहनजोदारो में 5000 साल पहले जो चीजें करते थे, वो भी ज्यादातर आज तरीका भी पानी देने का वही है जो कि 5000 साल पहले था। अब पानी कम हो गया है, नए तरीके हैं पानी के। वो ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जंगलों को, रेगिस्तान को आबाद कर दिया है, क्योंकि टेक्निक्स निकलाई हैं कि थोड़े से पानी से आप कितना फर्क कर देते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे प्रोफेसर अतर जी, प्रोफेसर इकबाल और वो नौजवान पीएचडी अली, उन दोनों ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि कैसे सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च करते हुए, हम कैसे ज्यादा अपनी वो जो कॉटन है, जो कपास है, उससे हम कैसे कीड़ों से भी बचा सकते हैं। कीड़ों को मारने वाली दवाइयां भी नहीं लगानी पड़ती, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, एक जगह के ऊपर ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च से है। इस तरह दुनिया आगे बढ़ी है, दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ी है। आज से 50-60 साल पहले जब ये साइंटिस्ट देखते थे कि जी आगे तो जो इतनी आबादी बढ़ रही है, तो आगे तो अनाज की कमी होगी, लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन लोग भूखे नहीं मरे, इसलिए नहीं मरे कि साइंस आगे निकल गई, साइंस ने नए नए तरीके निकाल लिए, साइंस ने पैदावार बढ़ा दी, साइंस ने वो चीजें, हर चीज का तोड़ निकालना शुरू हो गया। अगर कोई कीड़े ऐसे आते थे जो मुतासर करते थे, उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया, लेकिन वो इसलिए कि वो काम हो रहा था उसके ऊपर। तो मुझे ये आज सबसे ज्यादा खुशी हुई, मैंने देखा कि हमारे भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। और भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को क्रेडिट जाता है कि आपने ये, और वाइस चांसलर साहब फिक्र ना करें, आपकी हम पूरी मदद करेंगे। आप रिसर्च करें, ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं और चीफ मिनिस्टर आपके लिए पूरी फंड्स भी हम देंगे आपको। और मैं इसलिए भी अपने किसानों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि देखें, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मैंने फिर से कहूं, गुर्बत, हमने इस मुल्क में अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अगर थोड़े से अमीर लोग हों और गरीबों का समुंदर हो। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तब करता है जब अपने मुल्क के कमजोर तबके को भी वो ऊपर उठाता है। इंसानी माशरा होता ही वो है जिसमें इंसानियत हो, और इंसानियत का तकाजा है कि जो आपके लोग पीछे रह गए हैं, दुनिया की रेस में पीछे रह गए हैं, हमारी पूरी कोशिश हो कि उनको हम ऊपर उठाएं। और ये मदीना की रियासत में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा असूल लेके आए थे। दुनिया की तारीख में पहली दफा कि रियासत ने अपने कमजोर तबके को की जिम्मेदारी लेके पहली दुनिया की तारीख की फलाही रियासत बनाई थी। तो चाइना ने अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने जा रहा है, तो उन्होंने वही असूल अपनाए थे। उन्होंने भी अपने गरीबों को ऊपर उठाया था। आज से 35 साल पहले चाइना और हिंदुस्तान तकरीबन एक जगह खड़े थे। आज चाइना को देखें और हिंदुस्तान को देखें, क्योंकि चाइना ने 70 करोड़ गरीब लोगों को ऊपर उठाया, गुर्बत से ऊपर उठाया। और वो आज दुनिया ये समझती है कि अब चाइना को कोई नहीं रोक सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने।
ہندوستان کو دیکھیں، غربت کی انتہا ہے. ابھی دیکھیں جو حالات ہیں ان کے. اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا چھوٹا سا طبقہ امیر سے امیر ترین ہو گیا، لیکن غربت کی انتہا ہے وہاں. تو ہم نے وہ، جب میں کہتا ہوں کہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلنا ہے، تو سب سے پہلے جب ہم اپنی لوگوں کو غربت سے اٹھائیں گے تو ہمیں اپنے کسانوں کی مدد کرنی پڑے گی. جب کسان پیسہ بنائے گا، دیہات میں زیادہ غربت ہے، دیہات میں جب پیسہ جائے گا، جس طرح 1100 ارب روپیہ گیا ہے، مزید گیا ہے، جو پہلے سے زیادہ گیا ہے، تو جس طرح ہم دیہات میں کسانوں کی مدد کرتے جائیں گے، ملک خود ہی خوشحال ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں اس سال. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا موٹر سائیکل نہیں بکا. تو لوگ کہتے ہیں تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا. تو تباہ ہو گیا تو ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے. موٹر سائیکل کے، ٹویوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. کبھی اتنی گاڑی نہیں بکی. تو موٹر سائیکل اس لیے بکا کیونکہ دیہات میں پیسہ گیا ہے. سب سے زیادہ موٹر سائیکل دیہات میں بکا ہے. تو ہم نے غربت کم کرنے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے، یہ جو باہر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھے، دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. اب ملک ماشاءاللہ اوپر جانا شروع ہو گیا. پہلے 2-1.5 سال تو ہم ملک کو سٹیبل کرتے رہے، مشکل حالات میں تھا، ہر طرح کے بحران آئے ہوئے تھے. پہلے سٹیبل کیا، اب آہستہ آہستہ ملک اوپر جا رہا ہے. تقریباً 4% ملک کی گروتھ ریٹ ہے. لیکن اب اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے، اور وہ جائے گا. لیکن جو مسئلہ ہمیں آئے گا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، کہ ڈالر کتنے ملک میں آ رہے ہیں، ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اب مشینیں امپورٹ کر رہی ہیں، ٹیکسٹائل کی لوگ فیکٹریاں مزید لگا رہے ہیں، اور لوگوں جب مشین امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے ملک میں زیادہ ڈالر نہیں لے کے آتے، ادھر ملک جا کے پھنس جاتا ہے. پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہم چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتے ہیں، اور اس سال ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کھانے پینے کے اناج امپورٹ کیا ہے. کبھی اتنا زیادہ نہیں کیا. کاٹن بھی جو پاکستان ایکسپورٹ کرتی تھی، کاٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. تو اس لیے کسانوں کو جب تک ہم مدد نہیں کریں گے، ہمارا یہ ٹریڈ امبیلنس ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، وہ بجائے سرپلس میں ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. تو یہ ہمارا اس وقت چیلنج ہے. تو اس لیے بھی ہم نے کسانوں کی مدد کرنی ہے. لیکن کسانوں کی جو میں ابھی جو ہم نے کسان کارڈ دیے، یہ بھی ایک انقلاب ہے. اب تک کسان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں پہنچتے تھے. جب ہم کسانوں کو پیسے بھی دینا چاہیں تو وہ اتنے مشکل تھا کسان کو پیسہ پہنچانا. بیچ میں کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چوری کر لیتا تھا، کوئی پہنچتا نہیں تھا، بڑا مسئلہ تھا. تو یہ اب ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور پہلی دفعہ ایک کارڈ بنے گا کہ کسان اب اس کارڈ کے اوپر اس کو جو بھی ہم سبسڈی دیں گے، کھادوں کے اوپر، بجلی کے اوپر، ٹیوب ویل کے اوپر، جدھر بھی، وہ کارڈ کے اوپر اب سبسڈی آئے گی. وہ ڈائریکٹلی کارڈ جائے گا. کیڑے مارنے والی دوائیں ہیں اس کے اوپر سبسڈی. کبھی اگر عذاب آ گیا، خشک سالی ہو گئی، علاقے کے کسانوں کو مشکل پڑ گئی، تو کارڈ کے اوپر سبسڈی آئے گی آپ کی، تاکہ ڈائریکٹ ایک کسان جائے اور اپنا پیسہ نکال سکے. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب ہمارے اگلا پختونخوا کی حکومت لے گی، آپ کو دیکھتے دیکھتے. اور جدھر PTI کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں، اور کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری بلوچستان میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کسانوں کے لیے یہ کارڈ دیں تاکہ ڈائریکٹلی ہم کسان کو سبسڈائز کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ. یہ ہیلتھ کارڈ تو میری جب سے میں پولیٹکس میں آنے کا سوچ بھی رہا تھا، تو تب سے میرا تھا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو سب سے پہلے میں ایک ہر پاکستانی، اور خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اس کے لیے ایک انشورنس ہوگی اس خاندان کے لیے کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے
اور ان کے پاس اگر غریب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے پاس انشورنس ہوگی تاکہ وہ کسی بھی گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. اب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا کیوں تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں پیسہ بھی اللہ نے کرم کیا ہوا تھا، تو اگر ہمیں اتنی مشکل ہے تو ایک غریب گھرانے میں کینسر ہوتی تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ تھی وجہ شوکت خانم بنانے کی، جو اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی دنیا کا یہ 2 پشاور کا اور جو لاہور کا ہاسپٹل ہے، دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے دونوں، جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، کینسر کا علاج. لیکن میں نے تب بھی یہ سوچا کہ کبھی مجھے موقع ملے گا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا. تو ہمیں بڑی دیر لگی ہے تیاری کرنے کے لیے. پہلے پختونخوا کی حکومت میں پہلے ادھر سے شروع کیا ہم نے، ادھر سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پھر سارے. اب پختونخوا میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ہے، یہ آپ حیران ہو جائیں گے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے. یہ بڑے کم دنیا میں ملکوں میں ہیں جو کہ آج پختونخوا میں ہر خاندان میں، اور اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. کہ کسی بھی 10 لاکھ روپے تک ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے، اگر گورنمنٹ نہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے، کسی بھی ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ تک ایک خاندان اپنا 1 سال تک علاج کروا سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے گھر میں کبھی بھی مشکل آئی ہو، بیماری ہو، ساری ریسرچ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ ایک خاندان میں جو غربت کی لکیر سے اوپر ہو، ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا بجٹ مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ آمدنی اور خرچوں کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بیماری کی وجہ سے وہ خاندان نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ میں پھر سے اپنے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ بھی چاہیے، فلانی بھی چیز، یہ بھی نہیں، سڑکیں، یہ وہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو کئی دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تو اس آدمی کی ہے. وہ لوگ ہیں جو بیچارے مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، غریب ہیں، تو ان کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کیا ہوگا. کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ غریب آدمی کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہو تو وہ کدھر جائے گا. اور یہ جو اس کے کسان کارڈ اور جو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، یہ آپ نے سب سے بڑے کام کیے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب ہمارے ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری تاریخ کا، کہ کب وہ ملک نے اپنا راستہ بدلا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. 1947 میں جو آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے. اور کدھر اسلامی فلاحی ریاست اور ہم کدھر نکل گئے تھے. تو یہ دور اب آپ کے سامنے ہوگا جب ہم واپس جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا واپس اس راستے کی طرف اب نکلیں گے، اور وہی ہم انشاءاللہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہوگا. میں آخر میں اپنے کسانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کے کسانوں کی مدد کروں، اپنے ملک کے لیے ان کی مدد کروں، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے، اپنے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے میں اپنے کسانوں کی مدد کروں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میری حکومت، میری پروونشل حکومت، میری فیڈرل حکومت ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. شکریہ.